अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, कल इमरान खान साहब ने बड़ा अहम खिताब दिया और अपनी स्पीच की कातलाना हमले के बाद बहुत अहम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। सब वो चीज़ें जो पसे पर्दा थी और जो आज कल मीडिया पर चल रही हैं और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई और कहाँ तक जाएगी, सारी बातें इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में की। कातलाना हमले के बाद उनका ये पहला खिताब था। हॉस्पिटल में ही वो क्या कहते हैं व्हील चेयर के ऊपर आए और अपनी टांग अगली वाली चेयर पर रखी और ब्लू कलर का उन्होंने वो क्या कहते हैं फ्रॉक टाइप पहना हुआ था, जो मतलब क्या कहते हैं हॉस्पिटल से दिया जाता है क्या कहते हैं पेशेंट के लिए। और बड़ी खुलकर उन्होंने बात की, फुल स्पिरिट के साथ, फुल जज्बे के साथ, फुल जुनून के साथ। कोई इरादे पस्त नहीं थे, सेम इरादे थे जैसे उनके कंटेनर के ऊपर होते हैं, सेम एटीट्यूड, सेम मतलब कि वो चीजें थी सारी। और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान का लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहीं से भी वीक है। उन्होंने खिताब किया और सबसे पहले उन्होंने कहा खिताब से पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को कि आप ब्रीफिंग दें, आप ब्रीफिंग दें मेरी टांग के ऊपर मुझे गोलियां कहां पर लगी, कहां से गई, हिट किधर की, किस गोली का ज्यादा खतरा था, किस गोली ने मुझे मतलब मेरी जान बचाई और कौन सी छू कर निकल गई। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से उन्होंने कहा कि आप ब्रीफिंग दें, मीडिया को ब्रीफिंग दें। तो उन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर मीडिया को ब्रीफिंग दी। एक्सरेज दोनों टांगों के लगे हुए थे, वहां पर जहां जहां गोली ने हिट किया वो पॉइंट क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किए गए थे वहां पर, और बताया गया था कि कैसे गोलियां आई और कैसे हिट हुई और कहां कहां से गोली आई, मतलब एक लेफ्ट से आई एक राइट से आई, दो तरफा गोलियों का जिक्र वहां पर किया गया। जो लड़का पकड़ा गया था वो एक तरफ से था, दूसरी तरफ से गोली किसने मारी, क्योंकि टांग के ऊपर बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि एक तरफ से ये गोली इस साइड से लगी हुई है लेफ्ट से और दूसरी राइट से लगी हुई है। खैर ये चीजें डॉक्टर साहब ने किस लिए बताई, क्योंकि कुछ स्पेकुलेशंस, कुछ गलत लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई कि इमरान खान साहब पे कोई हमला नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो उनको गोली कोई नहीं लगी है और कोई गोली का क्या कहते हैं निशान नहीं। ये सारी कहानी है फेक। मैं आपको उसकी बता देता हूँ कि जो ख्वाजा साद रफीक साहब उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीजें कही हैं कि इमरान खान साहब को अगर गोली लगी है तो फर्स्ट एड क्यों नहीं दी गई, फिर क्या कहते हैं शौकत खाना में क्यों ले जाया गया, कहीं और क्यों नहीं ले जाया गया, ये वगैरह वगैरह सारी स्पेकुलेशन और फजूल की बातें की गई, जिसकी वजह से डॉक्टर फैसल साहब को ब्रीफिंग देनी पड़ी और उन्होंने वो तमाम चीजें बताई कि गोली कहाँ आई, कौन सी गोली थी जो क्या कहते हैं जिसने इमरान खान साहब की जान बचाई। क्योंकि एक जो शर लफ्ज इमरान खान साहब ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो क्या कहते हैं एक रग होती है, आर्टरी होती है एक बड़ी ऊपर से मेन आ रही होती है, जिसके ऊपर गोली लग जाए या वो कट जाए तो 20 मिनट के अंदर अंदर मरीज का सारा जितना खून होता है सारे का सारा वो निकल जाता है, और जैसे खून निकल जाता है तो खून निकलने के बाद बंदा खत्म। तो ये वो गोली बताई गई कि जिसकी वजह से उनकी जान बच गई और अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली। तो इसको मेरे ख्याल में कहते हैं फीमोरल आर्टरी, जो मेन शरग होती है जहाँ जो डॉक्टरी जुबान में यूज की जाती है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ये उनके लिए थी जिन लोगों ने इमरान खान साहब की इस चीज के ऊपर मजाक उड़ाया और इस हमले के ऊपर भी मजाक उड़ाने की कोशिश की, अपनी सियासत। खैर ये मजाक तो उड़ते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, इमरान खान साहब अपनी सियासत करेंगे। मैं उनको ये बता दूं कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स डाउन हुए थे तो तब आपने क्या बातें की थी मीडिया के सामने, किस तरह मतलब के क्या कहते हैं मासूमाना अंदाज में कहा कि वो
بہت برا ہوگا، نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اب کیا ہوگا، وہ ہمارے لیڈر ہیں یہ، اور عمران خان صاحب کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ نے باتیں کی کہ وہ ان کو باہر جانے نہیں دے رہے، پھر عمران خان صاحب نے ان کو کیا کہتے ہیں بھیجا بھی، اور جب وہاں پر جہاز سے نیچے اترے اور وہ کیسے چڑھتے ہوئے کیسے تھے، اترتے وقت کیسے تھے، اور ان کی ابھی تک کوئی رپورٹس نہیں سامنے آئیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک عام آدمی کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں اس سے زیادہ بہتر تھے میاں نواز شریف صاحب کے، لیکن رپورٹ ان کی شائع نہیں کی گئی جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں یا پاکستان کے۔ خیر یہ چیزیں میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر عمران خان صاحب بچ گئے تو آپ سیاست نہ کریں، اپنی سیاست سے پرہیز کریں۔ عمران خان صاحب نے خیر اپنا تمام موقف دیا حملے کے بارے میں، انہوں نے بتایا ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ کہ کب سے یہ چیزیں شروع ہوئی، رجیم چینج آپریشن کے بعد، جیسے ڈونلڈ لو کا مراسلہ اور دھمکی اور سارا ادھر سے عمران خان صاحب نے مکمل تفصیلاً بتائی، کھل کر باتیں کی عمران خان صاحب نے مکمل A to Z چیزیں کھول کر رکھ دی، رجیم چینج آپریشن سے لے کے کل تک جتنی بھی چیزیں ہوئی عمران خان صاحب نے بتائی کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے منڈیاں لگائیں، لوگ خریدے، حکومت گرائی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب عوام نکل آئی ہے پاکستان کی عمران خان صاحب کے حق میں، تو پھر عمران خان صاحب نے اس کے بعد جلسے کیے، جلوس کیے، اور جب انہوں کو لگا کہ اب ہمارے پلے کچھ نہیں رہنے والا تو انہوں نے میرے خلاف سازشیں کی، مجھے مارنے تک کی بند کمروں میں سازشیں کی، اور میں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ 4 لوگ اور ہیں جنہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایک آدھ بندہ بیچ میں ہو، مگر وہ 4 لوگ جو ہیں وہ اور ہیں۔ میں نے ویڈیو سیو کر کے باہر رکھی ہوئی ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم وہ حساب لے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا، کچھ دن پہلے انہوں نے ایک آڈیو بھی سنائی، اپنا ایک خطاب بھی سنایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ستمبر میں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھی کہ آپ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، قاتلانہ سازش، آپ کے خلاف بند کمروں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ آپ کو مروا دیا جائے، کیونکہ آپ کے خلاف جتنی ان کی سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی اور انہی کے گلے میں پڑ گئی ہیں۔ خیر مجھے الٹیمیٹم مل چکا تھا کہ وزیرآباد یا گجرانوالہ کے جلسے جیسے آپ وہاں سے گزریں گے، جو روٹ آپ کا ہے لانگ مارچ کا، تو اس میں وزیرآباد یا گجرات کے قریب آپ کے ساتھ اس طرح کا ٹریجڈک معاملہ پیش ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سارا کا سارا اللہ کے سپرد کیا، اور یہ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود میں نے کہا میرا رب اگر وہ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، موت دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، رزق دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ اگر اس نے زندگی میری رکھنی ہے تو رکھے گا، اگر اس کو لینی ہے تو میں اس کے سامنے سرنگو ہوں۔ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ تھے۔ پھر انہوں نے وزیرآباد میں جو معاملہ ہوا انہوں نے بتایا کہ ایک طرف سے فائرنگ ہوئی، پھر سامنے سے میرے اوپر فائرنگ ہوئی، جیسے میں بیٹھا اوپر سے برسٹ گیا سارا، وہ بھی فائرنگ ہوئی، لیکن جو سامنے سے مارنے والا شخص تھا اس نے شاید دیکھا کہ جیسے میں نیچے گر گیا ہوں تو اس نے پھر اس کے بعد گولیاں نہیں چلائیں، بعد میں یہ گولیاں بھی چلی، لیکن 2 لوگ تھے 2 طرفہ، اور جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی کہا کہ گولی دونوں طرف سے آگے لگی ہوئی ہے، ٹانگ بتا رہی ہے کہ ایک سائیڈ والی گولی ادھر سے آئی اور دوسری ٹانگ پہ جو لگی دوسری سائیڈ سے آئی گولی ہے، لیکن لڑکا انہوں نے ایک ہی پکڑا ہے، اس کی بھی بار بار ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں۔ ایک پولیس نے پہلے کی گجرات والی نے، وزیرآباد والی نے، اور دوسری نے پھر کر دی جو لاہور والی ہے۔ تو یہ بہت بڑا پیچھے گیم ہے، بہت بڑی، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے پنجاب پولیس پی ٹی آئی کی ہوتی ہے، لیکن نہیں، جو 15 سال سے کیا کہتے ہیں بیوروکریسی میں لوگ ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب خود اپنے لوگ بھرتی کراتے رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ 36 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر جو انہوں نے درج کروانی تھی وہ ابھی تک ایف آئی آر ان کے بیاف پہ نہیں درج ہوئی ہے، ابھی تک ان کا جو مقدمہ ہے وہ نہیں درج ہوا ہے۔ وزیرآباد میں اس کا گھیراؤ بھی کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس تھانے کا
کا گھیراؤ کیا گیا کہ آپ ہمارا مقدمہ درج کریں، مگر جو نامزد کیے گئے ہیں لوگ، ایک آرمی آفیسر اور 2 امپورٹنٹ شخصیات جو اس ٹائم میں وزیر داخلہ ہے اور ایک پرائم منسٹر ہے، کیسے کریں بھائی؟ یہ ان کے لوگ ہیں، وہ کیسے کریں مقدمہ آپ کا درج؟ میں آپ کو یہاں سے ایک چیز بتا دوں کہ کتنی با اثر شخصیت کے متعلق جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، تو اندازہ لگائیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پھر آپ روتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے کیسز کو، پھر آپ روتے ہیں بلدیہ کے کیسز کو۔ مت کریں ایسے، پاکستان کا قانون ایسا ہے، غریب بندے پہ ڈلے گا اور اس کو نچوڑ کے پھینک دے گا، لیکن نو 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 پاورفل بندے کے لیے کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں 36 گھنٹے گزر گئے ہیں، ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی۔ پھر وزیر آباد میں آپ کو پتا جو واقعہ ہوا سارا آپ کی نظروں کے سامنے، وہ عمران خان صاحب نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی اور مجھے مکمل مارنے کا پلان تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے بتایا، یہ تو میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، اور مارنے والوں کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں، اور وہ اسد عمر صاحب نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں بتا دیا تھا کس نے پلان کیا اور کس نے یہ سارا مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بھی مجھے لوگ مارنا چاہتے تھے، لیکن ان کی میں نے ویڈیو بنا کر سیف جگہ پہ محفوظ کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ سلمان تسیر جو تھے گورنر، ان کو مارا گیا تو پھر اس کے اوپر مذہبی رنگ چڑھایا گیا، تاکہ ہم کہیں گے کہ جی مذہبی جنونیت میں ایک شخص نے آ کر عمران خان صاحب کو مارا۔ آپ دیکھ لیں وہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اسے لی گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے لی گئی ہیں کہ ہم اس کو مذہبی جنونیت کا رنگ دیں، یہ اس کے پیچھے۔ لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے، عوام کو بے وقوف مت بنائیں، عوام سمجھتی ہے، ساری چیزیں سمجھتی ہے۔ اتنا جلدی پولیس ایکشن کر رہی، جیسے کیا کہتے ہیں سی آئی اے امریکہ کی ایکشن لے رہی ہے، اتنی فاسٹ ہوگی ہماری پولیس، واہ کمال کر دیا آپ نے، چند گھنٹوں میں اس کے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے پبلک کر دی ہے آپ نے، اتنی کوئک سروس کہ عوام ساری سمجھتی ہے یہ لالی پاپس کسی اور کو دیں جو کسی کو سمجھ نہ آ رہے ہوں۔ لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس بھی دی گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کر اپنی سٹیٹمنٹ اسی قسم کی دی کہ یہ مذہبی جنونیت والا واقعہ ہے، یہ مذہبی جنونیت کے سوار تھی ایک شخص کے اوپر، اور اس نے کیا کہتے ہیں مذہبی جنونیت میں آ کر عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے۔ آخر میں عمران خان صاحب نے کیا بولا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جیسے ہی میری صحت ٹھیک ہوگی، دوبارہ میں کال دوں گا، دوبارہ ہم اپنا جہاد جاری رکھیں گے، یہ جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے، دوبارہ کال دوں گا اور دوبارہ اسی کی طرف جائیں گے، اسلام آباد کی طرف سے۔ آپ سب لوگ تیار رہیں، جب تک میں کال نہیں دیتا ہوں تب تک آپ احتجاج کریں، اور اس بار یہ بھی نہیں کہا کہ پرامن احتجاج کریں، انہوں نے کہا احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے، قانون آپ کو اس کا حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا تو میں دوبارہ آپ کو وہاں پر ملوں گا جہاں پر میں نے اپنا کام میرا سٹاپ کیا گیا ہے، وہاں سے ہم پھر آگے جائیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے۔ اس کی خطاب کے بعد رات کے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، ان کی جانب سے، انہوں نے اس تمام کی تمام جو الزامات لگائے گئے وہ مسترد کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کیا کہتے ہیں نظم و ضبط رکھتی ہے، پروفیشنل ہے، اور اس طرح کے الزامات ہم مسترد کرتے ہیں، ہم پر مت لگائے جائیں، اور اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ عزت کا کیس جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا جائے، اور یہ چیزیں ہمارے اوپر مت تھوپی جائیں، یہ ان کا کہنا تھا، اور الزامات کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 4 گولیاں لگ گئی، جذبہ وہاں پر ہی ہے، اور آپ نے دیکھا جذبہ اس سے اوپر چلا گیا ہے، اس سے کم نہیں ہوا ہے، مطلب کہ مزید گین ہوا ہے جذبہ، جوش وہی، ولولہ وہی تقریر کا انداز، چاہے 4 گولیاں لگ جائیں یا 100 لگ جائیں، سیم انداز، اور کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گورنمنٹ شدت میں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیچے نہیں آئیں گے، ہم کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کو لانے والے بھی آپ ان کے بیانات سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تمام چیزوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جہاد ہوگا تو اچھے طریقے سے ہوگا۔ 2 چیزیں انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یا تو آپ
آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائیں اور ملک کو سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے لے کر جائیں، یا پھر احتجاج ہوگا، اس میں خون بہے یا جو بھی ہو، یہ چیزیں اب ہم حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے۔ یہ چیزیں کس جہاں پر جا کر رکیں گی یہ آپ اندازہ لگا لیں، کوئی پیچھے بیک فٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں، تمام لوگ اپنی ضد اپنی انا میں کھڑے ہیں، اور ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، جو چور راستے سے آئے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم اگر ایک بار دوبارہ عوام میں گئے تو بس گئے، پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔